बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और बड़ी खबर ये है कि जो मोस्ट वांटेड लोग थे वो ज़मान पार्क से रात को मुंतकिल कर दिए गए हैं। खुद खास साहब गिरफ्तारी के खौफ से रात को ज़मान पार्क से गायब हो गए। कहाँ गए और किस बहाने से गए वो आपको बताएंगे। खान साहब के दावे क्या हैं और उसके बरक्स वो अमल क्या कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। ज़मान पार्क की ईंट से ईंट बजा दी गई है। एक और जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जा रहा है। 5 फौजी अदालतें कायम करने की तजवीज़ है और आर्मी एक्ट का बाकायदा नफाज हो गया है। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए 10 JIT बना दी गई हैं और वो 8 मोस्ट वांटेड कौन थे जिनकी कल लिस्ट दी गई और फिर रात को वो गायब कर दिए गए। इमरान खान को एक बार फिर नैब ने तलब कर लिया है। और जज क्यों रो पड़े हैं? बहुत से जज रो रहे हैं और वो आइन और कानून की पामाली के ऊपर वावेला कर रहे हैं। वो कौन है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम विकेट आज तहरीक इंसाफ की गिरने जा रही है। तो बहुत सारी खबरें हैं और बाज़ जो है वो PTI के जो सोर्सेज हैं और उनके जो मीडिया के लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि अब मीडिया के लोगों की भी बारी है और कुछ एंकर्स और कुछ यूट्यूबर्स उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। एक यूट्यूबर खातून की गिरफ्तारी के हवाले से भी इतलात हैं। तो बड़ी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। कल रात को जब ज़मान पार्क के इतराफ ऑपरेशन शुरू हुआ और उससे पहले हुकूमत मुज़ाकरात करके निकली तो उसके बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने 2-3 दावे किए। पहला दावा तो उन्होंने ये किया कि जी मुझसे जो लोग मांगे गए वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। और दूसरा उनके हवाले से कोई एविडेंस दे तो हम खुद उनको हवाले करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि जी मुझे गिरफ्तार करना तो मेरा वारंट लेकर आए, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। ये तीनों चारों बातें कल खान साहब ने हुकूमती टीम से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद किए। हुकूमती टीम गई थी खान साहब के घर की तलाशी के लिए, TORs तय करने के लिए। खान साहब ने कहा था जी मुझसे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर लें कि किस तरीके से आप सर्च करेंगे और क्या होगी। तो खान साहब ने डिमांड ये की कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सर्च ऑपरेशन इस सूरत में होगा कि एक बंदा हुकूमत का होगा, एक बंदा हमारा होगा और 4 पुलिस एहलकार होंगे जो तलाशी लेंगे। तो ये तलाशी कम मजाक ज्यादा हो गया। तो खान साहब ने बहरहाल इस पे इंसिस्ट किया कि जी वो तलाशी ऐसे ही देंगे वरना कोई और तरीका नहीं तलाशी देने का। लेकिन उन्हें ये नजर आ गया कि इस पर हुकूमत जो है वो रुकेगी नहीं। इतलात ये थी कि रात को फिर ऑपरेशन होगा। रात 12 बजे इमरान खान साहब ने अपना कार्रवाई तैयार किया और वो कई गाड़ियों के हमरा ज़मान पार्क से बाहर चले गए और उनके जाने की किसी ने तलाशी नहीं ली। यानी खान साहब को घर से निकलते हुए उनके तमाम जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी जाती सिक्योरिटी और उनके साथ जो पुलिस के डाले थे, अब वो कई गाड़ियां थी जो कि ज़मान पार्क से रात निकली हैं और जो मोस्ट वांटेड लोग थे वो सिर्फ 8 थे। अब मोस्ट वांटेड लोग वो कौन कौन से हैं उनके भी नाम हैं। उन मोस्ट वांटेड में आजम सवाती, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर नियाजी, अली नियाजी, असलम इकबाल, मुराद रास और एक शाहिद साहब है जो कि जिनका ताल्लुक ओवरसीज से है। ये वो 8 लोग हैं जो कि हुकूमत पंजाब को मतलूब है और कल इन्हीं की फहरिस्त इमरान खान साहब को दी गई थी और इमरान खान साहब ने इसके बाद तलाशी देने से इनकार किया। इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि हुकूमत के लोग आएंगे और वो उन कारकुनों को तलाश करेंगे जो कि पार्कों में बैठे रहते हैं या जिन्होंने कैंप लगा रखे हैं, जो कोई वजीरिस्तान से आया है, कोई किसी और इलाके से आया हुआ है, तो वो सब जो है वो तो पहले ही भगा दिए गए थे। तो अब कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं है क्योंकि वो ऑर्डर हो चुका था खास सबका कि सबको भगा दे वरना पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन जो उनकी टॉप ब्रॉस थी जो जिनके नाम दिए गए, इनके बारे में खास सबका गुमान नहीं था कि इनको डिमांड किया जाएगा। तो जब ये लिस्ट कल कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने दी उनको, तो इमरान खान साहब कन खड़े हो गए और फिर उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई तलाशी वलाशी हम नहीं देंगे, जो है वो उसका तरीकेकार पहले तय करे और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक करें। टीम वापस चली गई। उसके बाद ये इतला आई कि जनाब ये ऑपरेशन होगा और वो एलीट फोर्स की गाड़ियां पहुंच गई, रेंजर पहुंच गई और फिर कुछ क्रेनें पहुंच गई, कंटेनर वहां पे लगा दिए गए। रास्ते पहले ही बंद है 2-3 दिन से। तो खान साहब ने समझा कि अब मेरी बारी आ गई और मुझे इन्होंने घेर लिया और या मैं गिरफ्तार हूंगा या वो लोग जो मोस्ट वांटेड है वो गिरफ्तार होंगे। तो उन्होंने जो जराए कहते हैं कि जनाब जितने लोग मौजूद थे ज़मान पार्क के अंदर, अब मुझे नहीं पता कौन कौन था, लेकिन जितने मौजूद थे उन्होंने गाड़ियों में किए सवार और गाड़ियां सीधियां नसाइयां और ज़मान पार्क से बाहर।
خان صاحب کو نکلتے ہوئے کسی نے نہ روکا، نہ کسی کو یہ حکم تھا کہ ان کی تلاشی لی جائے گی، کیونکہ یہ تو کسی کو احتمال تھا ہی نہیں کہ خان صاحب بھی زمان پارک سے باہر جا سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے تو زمان پارک میں وہ ایسے بیٹھے جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے، وہ باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور کوئی کل تک پریس کانفرنس کرنے تک ان کی طبیعت بالکل خشاش بشاش تھی، اور انہیں کوئی تکلیف کوئی نہیں تھی، نہ انہوں نے کہا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ اچانک رات 12 بجے کیا گیا، اور پھر وہ گاڑیاں نکلی اور تیزی سے نکل کے گئیں۔ جو اطلاع ہمیں دی گئی میڈیا کو وہ یہ تھی کہ شوکت خانم جا رہے ہیں، خان صاحب کے میدے میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے۔ اب شوکت خانم جو ہے وہ کینسر اسپتال ہے، وہ میدا ٹھیک کرتا ہے، میدا ٹھیک کرنے کے لیے خان صاحب کے پاس اور بھی ہسپتال تھے، لیکن خان صاحب سیدھے شوکت خانم، لیکن اب وہ سیدھے گئے ہیں یا کہیں اور گئے۔ لیکن اب اگر کسی کو یعنی اس بات کا شبہ یعنی کیا جا سکتا ہے خان صاحب کے اوپر کہ آپ کوئی تلاشی لینے، تو خان صاحب رات کو نکل گئے باہر، اور انہوں نے کہا جی میں شوکت خانم جا رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ اور ان کی جو سیکورٹی ہے افتخار گمن جو پہلے پکڑا گیا تھا پھر رہا ہوا، جس کو ایف آئی اٹھا کے لے گئی تھی، وہ اب بھی ان کی سیکورٹی کا انچارج ہے، تو اس نے بتایا کہ خاص طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اب ہم رات کو جا رہے ہیں شوکت خانم ہسپتال۔ تو خان صاحب کسی ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے، ڈاکٹر فیصل سلطان کو بلا لیتے، کسی اور کو بلا لیتے۔ آدھی رات کو گاڑیوں کا کانوائی لے کر نکلنے کا مطلب یہ کہ مال جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی فلموں میں دیکھا ہوگا نا، ڈان چھاپا پڑ گیا، اور ڈان کس طرح نکلتا ہے، اور بعض سرکاری افسران اپنی گاڑیوں میں مال چھپا کر اور ملزم چھپا کر جو ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی فلمی سین ہوا ہے۔ یہ کل فلمی سین تھا رات کو کہ جس طرح گاڑیاں نکلی ہیں پرسرار طریقے سے، اور پرسرار طریقے سے گئی ہیں شوکت خانم، اور خان صاحب 4 گھنٹے شوکت خانم اسپتال رہے ہیں۔ 4 گھنٹے میں میدا کیا خان صاحب نے کوئی خدا نہ خاصا کوئی چیز کھا لی تھی جو میدے سے نکالی جا رہی تھی، یا خان صاحب کو کسی نے پوائزن دے دیا تھا اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا، آج خان صاحب نے پھر چنگے پلے ہونا ہے۔ تو ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی، ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ خان صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے، اور وہ 4 گھنٹے تک یہ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ میں چیک اپ ہو جاتا ہے، کوئی میڈیسن سجیسٹ ہو جاتی، کوئی کا ٹیسٹ ہو جاتا، اور یہ جو اس قسم کے ٹیسٹ ہیں ان کی شوکت خانم میں ویسے فیسلٹی نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے چونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنا کوئی ذاتی کلینک اندر بنایا۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ یعنی اس پہ شبہ کرنا بنتا ہے 100% کہ وہ ملزم رات کو زمان پارک سے لے جائے گئے ہیں۔ آج اگر پوری پنجاب پولیس جو ہے وہ 10,000 بندوں کو بھی لے کے زمان پارک چلے جائے تو ہوں بندے نہیں ملنے۔ کل تک حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ان بندوں کی لوکیشن آ رہی ہے عمران خان صاحب کا گھر، اور پھر عمران خان کے گھر سے جب وہ پولیس پہنچی وہ 3-4 رکنی ٹیم، تو اس وقت اس گھر سے ان کو منتقل کیا گیا کسی اور قریبی گھر میں، اور وہ گھر ممکنہ طور پر کسی سابق وزیر قانون کا بھی ہو سکتا ہے، اور احتمال یہ کہ ان کے گھر میں پولیس نہیں جائے گی۔ تو یہ جو عمران خان کے گھر کے پیچھے آس پڑوس میں گھر ہے وہاں ان کو منتقل کیا گیا، تو لوکیشن جو ہے وہ موبائل سے ٹریس ہو جاتی ہے۔ تو سب نے موبائل بند نہیں کیے ہوئے تھے، عادت تو ہے نا پرانی کہ وہ تو آن رکھنے ہیں، تو وہ لوکیشن مل رہی تھی لیکن بندے نہیں مل رہے تھے۔ اب وہ بندے غائب ہیں، اب ان کی لوکیشنیں بھی آف ہیں۔ تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ جا کے شوکت خانم پہ چھاپا مارے، شوکت خانم میں ایک اسپتال ہے، چھاپا مارا درست نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے طریقہ واردات یہ رکھا کہ اگر کسی کو اب چھاپا مارا ہے تو زمان پارک کی بجائے شوکت خانم چھاپا مارے، تاکہ اس کو بھی ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا جا سکے۔ لیکن بندے جو ہے وہ اگر ڈھونڈے ہیں تو پھر جناب وہ ہسپتالوں میں۔ اور مجھے یاد آ گیا یہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جب آپریشن ہوا کرتے تھے اور خود کش حملوں کے جو لوگ زخمی تھے، اور پھر ایک ایم کیو ایم کو بھی آپ ساتھ ملا لیں جنہوں نے اس قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا جو اینٹی اسٹیٹ تھی۔ تو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر پناہ لیتے ہیں ہسپتالوں میں، اور ان کے آپ کو یاد ہے منامہ سے پکڑے گئے تھے کچھ لوگ، بڑے مشہور 2 ڈاکٹر بھائی تھے جن کے اسپتال سے لوگ پکڑے گئے تھے ٹی ٹی پی کے، اور پھر وہ پتہ چلا یہاں بڑے لوگوں نے علاج بھی کرایا۔ پھر کراچی کا ایک ہاسپٹل تھا جس کے اوپر بڑے کیسز چلے، یہ جو ڈاکٹر عاصم کا ہاسپٹل تھا، اس میں بھی بہت سے لوگ رہے۔ پھر ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ ایک ہاسپٹل میں جو کہ عزیز آباد کے قریب ہے موسیٰ کالونی میں، وہاں پہ ضیاء الدین ہاسپٹل کا تھا شاید، اور یہ ان کا ہی ہے ڈاکٹر عاصم کا، یہاں بھی وہ ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ جو کہ زخمی ہو جاتے تھے یا روپوش ہونے کی کوشش کرتے تھے، وہ انہی ہسپتالوں میں رہتے تھے۔ پھر عباسی شہید ہسپتال ایک بہت بڑا مرکز تھا جہاں لوگ روپوش ہوا کرتے تھے۔ تو روپوشی کی جو ایک جگہ ہے نا وہ بڑی مناسب ڈھونڈ کے انہوں نے بندے کا، آج مارے چھاپا زمان پارک میں آپ کو بندہ نہیں ملے گا۔
ایک تو یہ ہوا. دوسرا کل رات کو پھر یہ جب ایلیٹ فورس رینجر آئی تو یہ آئی تھی تجاوزات گرانے کے لیے, تو انہوں نے باہر ساری تجاوزات ڈیمولش کر دی. وہ جو کیمپ لگے تھے اور وہ سب روڈ کلیئر جناب, بڑا ہیپی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ جو نہر والا روڈ ہے وہ کھول دیا گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. ساری جو تجاوزات تھی, گیٹ تھے, بیریئر تھے, کیمپ تھے, وہ سب توڑ دیے گئے, وہ صاف کر دیے گئے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اور 8 موسٹ وانٹڈ میں نے آپ کو بتا دیے. اب ایک تجویز ہے جو کہ عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایک اسپیشل پروسیکیوٹر نے گفتگو کی حکومت کے کہ جناب 5 فوجی عدالتیں بننے جا رہی ہیں اور یہ کوئی اگلے 1-2 ہفتے میں بن جائیں گی. کل کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلوں کی توثیق کر دی ہے, اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی فیصلے ہوئے تھے, اور اس سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ فیصلے ہوئے تھے کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف جو ہے مقدمات وہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے. تو ان کے یعنی تحت بہت سا یعنی پروسیجر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا, اور آخری کیبنٹ تھی جس نے ان تمام فیصلوں کی منظوری دے دی ہے. تو آرمی ایکٹ جو ہے وہ عملی طور پہ اس کا نفاذ ہو گیا ہے. 10 JIT بنا دی گئی ہیں اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے. تو ایک بڑی خبر ہے, تو بڑا ہی لمبا چوڑا پروسیجر ہے. اس کے حوالے سے ایک PTI کے ایک یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ایک پروگرام کیا اور بتایا کہ جی حکومت کے پاس جو ہے وہ جو ڈیٹیلز ہے اس کے مطابق ان واقعات میں تقریباً 16,023 افراد ملوث ہیں. ان میں سے 13,934 افراد کو شناخت کر لیا گیا ہے اور 8,000 اس میں سے گرفتار ہیں تقریباً. اور یہ بتایا کہ جی حملہ کرنے والوں میں TTP کے ٹرینڈ یافتہ لوگ بھی انوالو تھے. اس میں کچھ میڈیا چینلز اور کچھ باقی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کی ہے. 1380 فیس بک کے اکاؤنٹ ہیں. اور پھر بتایا گیا جی کہ عمران خان صاحب کو پورے معاملے کو لیڈ کرنے والے بھی کچھ 7-8 لوگ تھے, اور جو کہ ایک خاتون کے ذریعے عمران خان صاحب سے رابطے میں تھے. یہ علیحدہ یعنی بالکل اگر آپ MQM سٹائل دیکھیں نا تو وہ MQM کا پولیٹیکل فیس, اور ایک پھر وہ کراچی کمیٹی جو بنائی ہوئی تھی حماد صدیقی والی, کہ حماد صدیقی ڈائریکٹ الطاف حسین کو رپورٹ کرتے تھے. تو اسی طرح کا ایک علیحدہ سے خان صاحب نے ونگ بنایا. تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب کو اس وقت بھی رپورٹ کر رہا تھا جب خان صاحب کو نیب نے گرفتار کیا تھا, اور اس وقت بھی ایک سرکاری ملازم کے ٹیلی فون سے خان صاحب جو ہے وہ لوگوں سے رابطے میں تھے اور ان کو شاباش دے رہے تھے اور کوڈ ورڈ میں گفتگو کر رہے تھے. اور کوڈ ورڈ میں آپ کو پتہ ہی کہ نام آ چکا ہے, ایک اعظم کا نام آ گیا کہ اعظم سے رابطہ کرے, اور اعظم جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کا کوڈ نیم ہے. تو خاتون کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ گرفتار ہیں, وہ بھی ابھی تحویل میں ہے, اور ان پہ تو خاص شفقت فرمائی جا رہی ہے کہ وہ بڑے یعنی ان معاملے میں بہت آگے تک گئی ہوئی. ایک پولیٹیکل فیس چل رہا ہے ایک اور طرف. یہ تو ایک نان پولیٹیکل لوگ تھے نا جو کہ جن کو خان صاحب نے اس کام پہ لگا دیا, جن کو شوق تھا خان صاحب کے نزدیک جانے کا اور جو خان صاحب کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. اب یہ جمشید اقبال چیمہ بیچارے شریف آدمی ہے, لیکن ان کی اہلیہ ان کو ایک دم جو پروموشن ملی وہ فرام نو ویئر ٹو اچانک وہ MPA بنی, پھر وہ اچانک مشیر بنی, پھر وہ اچانک اتنی عمران خان صاحب کے قریب ہو گئی کہ اب وہ عمران خان صاحب ان کے ذریعے کام لیتے ہیں. تو ان کو چونکہ I can do anything for you, تو anything for you میں پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ anything for نہیں کرتے, وہ بحث کرتے ہیں, وہ آگے سے اڑ جاتے ہیں. جیسے صحافیوں میں بہت سارے لوگ استعمال نہیں ہوتے, اڑ جاتے ہیں, وہ بحث کرتے ہیں, لاجک ڈھونڈتے ہیں. میرے جیسے احمد کئی ہوتے ہیں, اور کئی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہمیں دے ٹاسک اور ہم اڑا کے رکھ دیں گے, تو وہ پھر ٹاسک کے اوپر کام کرتے ہیں. بعض لوگوں کے متعلق یہ طے ہوتا ہے کہ جناب ایڈا نے نہیں ہلنا, یہ کسی کام کے نہیں ہے, کیونکہ یہ آگے سے لاجک ڈھونڈتے ہیں. تو جو لاجک ڈھونڈتے ہیں پھر ان کو کسی اور کام پہ لگا دیں. تو اس طرح خان صاحب کے پاس جو پولیٹیکل فیسز ہیں, جیسے اسد کیسر تھا, اس نے عمل نہیں کیا خان صاحب کی ایڈوائس کے اوپر, اور قاسم سوری نے کر دیا. تو اسی طرح اسد کیسر, پرویز خٹک, یہ پولیٹیکل لوگ ہیں. تو یہ پولیٹیکل لوگ ایک پولیٹیکل کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ان کے باقاعدہ ابھی تک رابطے ہیں, اور ان کے ذریعے خان صاحب کو یہ آفر کی گئی کہ اسمبلی میں واپس جائے. لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی اس حوالے سے موجود ہے, اور یہ طے ہے, کہیں فارمولہ یہ بھی گردش کر رہا ہے کہ کہیں یعنی اکتوبر کو جو الیکشن کی ڈیٹ دی جا رہی ہے خان صاحب اس کو مان لیں, اور پھر باقی کے جو پروسیس ہیں وہ چلتے رہیں گے. یعنی یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے ملزمان کو سزا ملے گی. الیکشن پروسیس جو ہے وہ اکتوبر میں ہوگا, اور اس دوران جو ہے وہ PTI پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں واپس آ سکتی ہے. ایک تجویز ہے, فارمولہ ہے, جس کے اوپر عمران خان بھی ایگری ہے,
اور صدر مملکت وہ کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر، عارف علوی اور پرویز خٹک، یہ سارا گروپ جو مل کے یہ ایک فارمولہ طے کرا، اور اس پہ حکومت بھی راضی ہے۔ حکومت اس لیے راضی ہے کہ ان کو بھی خدشہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ سے یہ لوگ باہر رہے تو ممکن ہے کہ کوئی اور وینچر، کوئی تیسرا فائدہ اٹھا جائے، تو وہ زیادہ اس کے اوپر ہیل و حجت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے جب تک کہ اطلاعات ہیں۔ ممکن اسپیکر اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، لیکن یہ راستہ کھول دیا گیا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی جائیں تاکہ ایک آواز کسی طریقے سے رہے، لیکن اب چونکہ وہ طاقت تو ہے نہیں، اب تو بہت سارے ایم پی ایم این اے جو ان کے آلریڈی 9 مئی کے واقعات کے بعد انہیں چھوڑ چکے ہیں، تو وہ اسٹرینتھ عمران صاحب کی رہے گی نہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر آ کر بھی وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جو الیکشن کے لیے قانون سازی کرنی ہے اور بہت ساری چیزیں طے کرنی ہے، وہ طے ہو جائے گی، جن میں نگران حکومت اور یہ سارے معاملات ہیں، اس میں ان کو شیئر دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل فارمولہ ہے جو کہ سائیڈ بائی سائیڈ چل رہا ہے، جس کے اوپر یعنی وہ کہتے ہیں نا 100 جوتیاں 100 پیاز، 100 جوتے 100 پیاز کھانے کے بعد عقل آئی ہے ہاں سب کو کہ 2 اسمبلیاں توڑنا غلط تھا، قومی اسمبلی سے باہر جانا غلط تھا۔ پولیٹیکل اگر رہتے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ خاص صاحب کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، لیکن اب انہیں جو نکلنے کے راستے ہیں وہ سمجھائے جا رہے ہیں، جن میں ایک راستہ یہ کہ جناب ادھر پتلی گلی چو کے نکل جاؤ ورنہ تمہاری جان نہیں چھٹنی۔ ویسے جان نہیں چھٹنی، یہ طے ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا ان فیوچر، اس میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا کریکٹر نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مائنس عمران خان، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مائٹ ہے وہ کٹ ٹو سائز ہو گئی ہے، اور اب وہ ایک یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک اس سائز میں آگے سائزبل ہو گئے، اب انہیں کسی بھی خانے میں فٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ویسے ایک اور بھی چیز ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب عوام میں زہر پھیلا چکے ہیں نا، وہ اس کا نکلنا بھی مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ پبلکلی عمران خان صاحب نے لوگوں کو اتنا غصے میں ڈال دیا ہوا ہے کہ لوگ ہیں غصے میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو باہر لوگ نکلے تھے اس میں ان کی پلاننگ تو تھی، لیکن بہت سارے لوگ خود غصے میں باہر نکلے تھے، اور یہ غصہ کہیں اور سے نہیں ہے۔ یہ غصہ میں نے کہا میرے پاس بہت تھیوریاں ہیں، لیکن میں ان تھیوریوں میں نہیں بھی جانا چاہتا، لیکن میرا کیونکہ کچھ تھیوریوں کو کنفرمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے، تو مجھے شک ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے نا لوگوں کو پرووک کیا ہے کئی مہینوں کی محنت کر کے، اور اس کا نتیجہ پھر انہوں نے اس 9 مئی کے واقعات کی صورت میں پایا ہے، اور شاید یہ وہ اب ان کی یہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن کچھ نہ کچھ ہدف انہوں نے حاصل کیے۔ صدر علوی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی چھوڑ گئے اور وہ یوں ہو گئے اور وہ بدل گئے، تو بھائی نہیں بدل سکتے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ کل مجھے کسی نے بھیجا کہ جناب وہ دم کو اگر آپ وہ لگا دیں، کوئی کیمیکل لگا دیں، سیدھی ہو جاتی ہے آج کل، تو بھیا یہ وہ دم جانور کی سیدھی ہو سکتی ہے، انسانوں کی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ علوی صاحب جوتھی ہے رہیں گے اور وہ اس سے نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگوں کے بریڈ میں ہی ہوتا ہے، جن کو یعنی وہ ملا ہی وہاں سے سب کچھ ہے، نام فیم پیسہ جہاں سے ملا ہے، وہ پھر وہاں سے کیسے ہٹ سکتے ہیں۔ اب جن جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا جا رہا ہے پنجاب میں، وہ میں نے آپ جانتے ہو کہ میں نے بتایا بھی کئی بار کہ وہ جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، جنہوں نے آغاز اس بات سے کیا تھا کہ عمران خان کیوں نہیں آتا عدالت، لے کے آؤ 5 منٹ ہی لے کے آؤ، صبح لے کے آؤ، دوپہر کو لے کے آؤ، شام کو لے کر آؤ۔ وہ ایک دن پورا لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ منظر تھا جب عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا تھا، تو عمران خان صاحب نہیں آ رہے تھے، پھر عمران خان صاحب کو لایا گیا، مختلف ڈیڈ لائنیں دے کے، ٹائم لائنیں دے کے، اب ہوتا گھنٹے بعد لے آئے، 2 گھنٹے بعد۔ پھر جب وہ تشریف لائے عمران خان صاحب، تو انہوں نے کہا جناب محمد دولت کو یہ میرا نام ہے اور میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر، یہ کہ آپ نے لوگ کریڈٹ لے جاتے ہیں کہ جیسے عمران خان چھڑا لیا، تو میں ہوں آج کے بعد عدالت میں۔ تو وہ ان جج صاحب نے بڑے ریلیف دیے ہیں، انہوں نے ایسے ریلیف دیے ہیں، یعنی ابھی انسدادی دہشت گردی کے ملزمان کو ان کے خلاف ابھی ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا، تو انہوں نے پہلے ہی ضمانتیں دھڑ دھڑ، تو پھر بنتا تو ہے نا ان کا جج صاحب کا ان کے خلاف ریفرنس۔ پنجاب حکومت ان کے خلاف ریفرنس بھیج رہی ہے، اور جو میرے سورسز ہیں جو نام ڈسکلوز کر رہے ہیں وہ جسٹس شاہد کریم صاحب کا ہے، اس کے علاوہ 2 اور جج ہیں جن کے نام ہیں، لیکن وہ فی الحال قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ کل انہوں نے ریئیکشن شو کیا، انوار الحق پنو صاحب کا نام ہے، انہوں نے کہا جی کہ پڑھایا جانا نا، یہ بھی تو کبھی آئیں گے ہماری داڑھ کے نیچے، کل کو انہوں نے بھی آنا، یہ آج ہمارے حکومت نے ہمارے فیصلے نہیں مانے۔ تو جج جو ہے نا وہ رو بھی رہے ہیں، کل جسٹس وہ گل اورنگزیب کیا ہے ان کا نام، وہ بھی رو پڑے، وہ جو پرویز خٹک کے رشتے دار ہیں۔
کہ جی ہمارے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کل پھر اٹارنی جنرل صاحب بھی عدالت کے اندر آکڑ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ فیصلے بھی تو ایسے کریں کہ آپ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں. جب جج فیصلے ایسے نہیں کریں گے تو پھر حکومت کہاں مانے گی؟ اور پھر جب حکومت نہیں مانے گی پھر وہ جج روتے ہیں کہ جی یہ شیریں مداری کے کیس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں انہیں چھوڑتا ہوں حکومت انہیں پکڑ لیتی ہے. تو یہ جج صاحب جو ہے روتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اب ان ججوں کو ذرا ہمت پکڑنی چاہیے, رونے تو نہیں کیا ضرورت ہے. جج فیصلہ دے, بلائے جو حکم عدولی کرتا ہے. اب یہ دیکھیں نا, لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی رو رہا ہے, امیر حسین بھٹی نام ان کا. تو عمران ریاض کیس کا جو وہ ویڈیو تھی نا جس میں ان کو جیل کے باہر سے کوئی لے گیا, وہ عدالتی ریکارڈ سے غائب ہو گئی ہے. یعنی یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو ریکارڈ ہے, ان کے ریکارڈ میں سے ایک ویڈیو ایویڈنس کے طور پر تھی کہ عمران ریاض کو جب سیالکوٹ میں گرفتار کیا گیا تو پھر جیل حکام نے انہیں چھوڑا, وہ ویڈیو غائب ہو گئی ہے. اب عمران ریاض کہاں ہے؟ کل عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا ویسے افسوسناک قسم کا ریئیکشن دیا. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں عمران ریاض زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ, مجھے خدشہ اسے کہیں مار نہ دیا گیا ہو. یعنی عمران خان کے نزدیک کسی شخص کو مارنا اتنا آسان ہے یا اس کا ذکر کرنا اتنا آسان ہے. میں کہتا ہوں ان کے والدین پہ کیا گزری ہوگی عمران ریاض کے. اس کا والد بیچارہ میڈیا پہ آتا ہے اور اس کا برا حال ہے, اس کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. باپ ہوتا ہے اور بیٹا جیسا بھی ہو, لیکن باپ کو اگر آپ یہ بتا دیں کہ تیرا بیٹا ہوتا تھا مار دیا گیا ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اور کہ کون رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جو ان کی امید کا آخری سہارا ہے. عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو, اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا, اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عدالت کے سامنے نہیں لا رہے, کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو. اور میں اب ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے, اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی. تو خان صاحب تو وہ کہتے ہیں نا ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گئے. اب یہ جو پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے اس میں بھی عمران خان صاحب اس بات پر راضی ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف بھی 9 مئی کے واقعات کا مقدمہ درج ہے, ایویڈنس ہے, جو بھی ہے, جو کارکنان ہے جو انہوں نے حصہ لیا, ان کو سزا پکڑے, ٹانگ دیں ان کو, اور 6-7 ہزار بندہ قربان ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا, خان تو بچ جائے گا نا. تو خان صاحب کو پرواہ نہیں ہے, تو انہوں نے اسی لاپرواہی میں کہہ دیا کہ عمران ریاض پتہ نہیں کہ زندہ کہ مر گیا. اس سے تو وہ راجہ, کیا نام ہے, عادل راجہ, وہ ظاہر ہے اس نے اس کے بارے میں کیا کہوں, وہ اچھا آدمی تو نہیں ہے, لیکن اس نے پھر بھی ہیومینٹی دکھائی. اس نے کہا کہ عمران ریاض کی فیملی کو پتا ہے کہ عمران ریاض کہاں ہے, وکیل کو پتا کہ کیا ہے, اور وہ خیریت سے ہے. تو لیڈر کہہ رہا ہے کہ جناب عمران ریاض مارا گیا, جی میں ارشد شریف مارا گیا. تو یعنی اندازہ لگائیں کہ اس سے ان کے لتی چڑی کوئی نہیں. ہی از ٹوٹل انہیومن ان دس کیس. اور یہ ہوتا بھی ہے. وہ ہٹلر کی میں نے بک پڑھی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انسان کو جب بڑا بننا ہوتا ہے نا, جب اپنا قد بڑا کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے لوگوں کے سروں پہ پاؤں رکھتا جاتا ہے اور وہ اس کا قد اونچا ہوتا جاتا ہے, وہ نمایاں ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو بڑے لوگ بنتے ہیں نا, یہ پھر سب سے پہلے لوگوں کے سر کاٹتے ہیں یا ان کو قربانیاں دیتی ہیں. ان قربانیوں کے اوپر یہ اپنا آپ جو ہے دنیا کو دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں, جو کہ پھر وہ ہٹلر بنتا ہے, پھر وہ اور لوگ بنتے ہیں جو اس طریقے سے آتے ہیں, پھر وہ فاشسٹ طریقے سے اور پھر فاشسٹ کہلاتے ہیں. تو اب تک کی یہ اطلاعات ہے جناب. اور میں نے آپ کو شاید اس یوٹیوبر کا نام نہیں بتایا جو پکڑی گئی, اس کا نام ہے انم شیخ. وہ کہتے ہیں جرنلسٹ ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کی بڑی ہارڈ ہٹنگ قسم کی یوٹیوبر ہے, وہ پکڑی گئی ہے جناب. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.